अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम तारीख़ ज़बान उर्दू और तख्लीक़ अल्फाज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कुछ वक्त पहले। उसी से पैवस्ता ये हमारी आज की गुफ्तगू है। तो नाज़रीन, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ज़बान एक मुकम्मल अतिया होती है। ये एक ऐसा तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से कि जिसे इंसान जो है ना तो झुटला सकता है और ना ही इसका इनकार कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, इंसान को इब्तिदा ही से ज़बान अल्लाह जल्ला शानुहु की तरफ से एक मुकम्मल अतिया की शक्ल में अता हुई है, जो आईन इलाही के मुताबिक दूसरे अतियातो वहबियात खुदाई की तरह गुनाहगारी और काहली से इंसान ज़ाय कर देता है और खो बैठता है। क्योंकि हमारी ये कभी मुराद न थी, और ये अमर उस वक्त हमने पहले बयान भी किया था कि इंसान ऐसे हिस्सियात के लिए जो कभी उसके सीना या दिल में मौजज़न ही नहीं हुए, तरकीबें जो उसने तरतीब ही नहीं दी, अशिया जो उसके सामने ही नहीं आईं, एतबारात जिनका उसे इदराक ही नहीं हुआ, उन सब के लिए, उनके इजहार व बयान के लिए अल्फाज का ज़ख़ीरा रखता है। अलबत्ता ये तो हमारी मुराद थी कि इंसानी ज़रूरियात की हद तक ज़रूरियात जिस्मानी ही नहीं बल्कि रूहानी भी इसके पास बयान और इजहार के लिए अल्फाज बिलाशुबा होंगे। इंसान ज़ुबान के मंतकी या सर्फ़ी व नहवी हिस्सा, क्योंकि सर्फ़ व नहव ज़ुबान की मंतक है, जैसा कि मंतक इस्तदलाल की सर्फ़ व नहव है, पर नामालूम तौर पर काबिज़ व मुतसर्रफ़ हुआ, लेकिन यकीनन तदरीजी इक़्तिसाब से इसकी तरतीब व तदवीन और इससे इस्तिंबात व इस्तक़रार के ज़रिए नताइज निकालने से नहीं, बल्कि उस ज़रिया से जिसने ऐसे इक़्तिसाब को मुमकिन बनाया, जिसकी रूह से वो बेखबरी में अमल पैरा रहा और उस ढांचे को रफ्ता रफ्ता बाद के तसव्वुरातो, ख़यालात, हिस्सियात और तजुर्बात व मुशाहिदात के इक़्तिबासात से जो यके बाद दिगरे अल्फाज का लिबास पहन कर सामने आते रहे, तरक्की देता और सजाता रहा। नाज़रीन, ज़बान कौमों के जज्बात, ख़यालात और तजुर्बात की मुजस्समा है, और यही वजह है कि हम ज़बान से इस कदर मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं और हमारी तलाश और जुस्तजू पर इससे कहीं काफ़ी मुनाफा हासिल होते हैं। जूँ जूँ हमारी तलाश ज़्यादा नज़र तअम्मुक़ व नज़र सेहत से होती है, हमारे मुनाफा भी ज़्यादा होते हैं। इससे हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि ये एक कौम बल्कि बसा औक़ात कई कौमों के जज्बात, ख़यालात और तजुर्बात की मुजस्समा है, या यूँ कहिए कि इनका अवतार है, और नीज़ इन कमालात और कामयाबियों से भी जो साल हाय दराज में कौमों ने हासिल की, सतून हरकुल की तरह खड़ी बता रही है कि इंसान की अखलाक़ी और ज़हनी फतूहात कहाँ तक हुई हैं। इन सतूनों की तरह जमी हुई और कभी ना हिलने वाली हालत में नहीं, बल्कि हमेशा जैसे इन फतूहात का सिलसिला बढ़ता जाता है, इश्क़ कदम भी आगे होते जाते हैं।
زبردست اخلاقی باتیں جو انسان کے دل میں وقتاً فوقتاً اٹھتی رہتی ہیں، زبان کی مدد سے بیان کے لباس میں خود بخود ظاہر ہو گئی ہیں، اور یکتائے زمانہ افراد نے جو اشیاء کی ماہیت کو نگاہ غور سے ملاحظہ کیا ہے، تو اکثر دفعہ انہوں نے اپنے اس تجربہ کے ذخیرہ کو ایک ہی لفظ میں رکھ دیا ہے، اور اس لفظ کو ذخیرہ کے ساتھ ہی جو انہوں نے اس میں بھر دیا ہے دنیا میں رائج کر دیا ہے، اور اس نئے لفظ میں خیالات کا ایک خاص دائرہ مقرر کر دیا ہے جو آئندہ لوگوں کے حلقہ خیالات کا مشترکہ سرمایہ ہوگا۔ ناظرین محترم، زبان کہربا ہے، زبان کہربا ہے۔ کہربا سے مراد ہے ایک مقناطیس ہے جس میں ہزارہا بیش بہا اور خیالات رکھ کر محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ اس نے ذہن انسانی کی بجلی کی چمک لاکھوں دفعہ جذب کی ہے، اور اگر اس طرح جذب کر کے روک نہ لی جاتی تو وہ روشنی کی جھلک تو دکھا جاتی، مگر ساتھ ہی برق آسا آن کی آن میں گزر جاتی اور ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتی۔ الفاظ تو ایک زمانے کے ذہنی خزانے آئندہ نسلوں کو پہنچاتے ہیں، اور اپنے اس قیمتی بوجھ سے لدے ہوئے وقت کے بحر ذخار میں سے جہاں سلطنتیں تباہ ہو چکی ہیں اور ادنا درجے کی زندگی اور قعر گمشدگی میں پڑ گئی ہیں، یہ با امن و امان عبور کر جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ زبان ہر ایک کتاب سے جو اس میں تصنیف ہوتی ہے بہما وجوہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ کتاب چاہے کتنی ہی اعلیٰ درجے کی ہو، آخر ایک انسان ہی کی تبازاد اور ایک ہی قوم کی زبان ہے۔ ناظرین، مثال کے طور پر شاہ نامہ بہت ہی خوب کتاب ہے، لیکن قوت بیان، طاقت تسخیر اور دل فریفتگی میں خودداری زبان سے مقابلہ نہیں کرتا۔ گلستان ایک قابل فخر سرمایہ ہے جو ایک قوم ورثہ میں پا کر ناز کر سکتی ہے، لیکن ترقہ زبان فارسی اس سے بڑھ کر فخر کرنے کے قابل ہے۔ مولانا حالی کی مسدس، ڈاکٹر اقبال کی شمع و شاعر، مولانا نذیر احمد کی توبۃ النصوح اور مولانا شبلی کی تصنیفات کی قدر و قیمت کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن زبان اردو کے مقابلے میں ان کی قدر و قیمت کا کیا ذکر۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ نام کو اپنے موسوم سے ضرور تعلق ہونا چاہیے، اگرچہ ہم اس ساری بات کے سمجھنے سے قاصر ہیں اور رہنا پڑتا ہے کہ پھر بھی ہمارے ذہن میں اس حقیقت کے کم از کم ایک جزو کا بے سروپاسا خیال ضرور ہوتا ہے۔ ہم سب کے سب، خواہ ہم نے اسے بخوبی سمجھ لیا ہو یا نہیں، یقین کرتے ہیں کہ الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں کچھ تو ضرور ہی اپنے موضوع چیزوں سے کم و بیش حقیقی مناسبت رکھتے ہیں۔ ایسے بے سوچے سمجھے مقرر نہیں کر دیے گئے کہ ان کے بجائے اور کوئی ویسے ہی کام دیے جاتے۔ ناموں کے اس طرح پر مضمون ہونے کا خیال کہ وہ اپنے مسمى اشیاء اور اشخاص کے صفات اور اندرونی خاصیتیں بتاتے ہیں یا انہیں بتانی چاہیے۔ ناظرین گرامی، ایک صورت میں، اگرچہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں، صاف ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص اور اس کے نام میں کوئی ایسی مشابہت پائی جائے جو خام خواہ توجہ کے قابل ہو، تو بچے اور دیگر لوگ اس مشابہت سے محظوظ ہوتے ہیں اور اس میں ازحد دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر نام اور نام والے میں کچھ برعکس نظر آئے، یعنی کچھ الٹ نظر آئے، تو بچوں کی توجہ اور دیگر لوگوں کی توجہ اس طرف اور بھی زیادہ مائل ہو کر ان کی دل لگی کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ زنگی کا نام کافور اور کسی خوبصورت عورت کا نام پدمنی، اب اول الذکر جو ہے وہ ناموزونیت اور مؤخر الذکر
موزونیت کی وجہ سے لطف دے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مقدس کتب اور ان کے نام یہ بھی ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ بچوں کے دل بہلانے کی بات ہی نہیں، ہم ساری عمر اس کے شیدائی رہتے ہیں، اور اس کا ہماری طبیعتوں میں راسخ ہونا اس شوق اور دلچسپی سے آیا ہے جو ہم بسا اوقات اس توافق اور بتائن کے استعمال میں ظاہر کرتے ہیں، اور وہ بھی انسان کی زندگی کے بڑے بے دقی اوقات میں۔ کتب مقدسہ بھی اس سے خالی نہیں۔ اس ضمن میں سورہ مقدسہ جو ہے تبت یدا ابی لہبم کی طرف اشارہ کر دینا ہی کافی ہوگا۔ ناظرین محترم، نام اور ادیب اور شاعر، ان میں بھی ایک گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شعراء اور ادیبوں نے جہاں کہیں اور جب کبھی انہیں موقع ملا ہے، اس انسانی جذبہ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مثال کے طور پر زیب النساء اور ناصر علی کے مشہور اشعار قابل ملاحظہ ہیں۔ ناصر علی نے لکھا ایک مقام پر کہ از ہم نمے شود ز حلاوت جدا لبم، گویا رسید بر لبے زیب النساء لبم۔ اس کے جواب میں زیب النساء کی طرف سے تحدید ہوئی، ناصر علی بنام علی بردائے پناہ، ورنہ بذوالفقار علی سر برید مت۔ ناظرین، ایک مرتبہ مشہور شاعر فیضی بیمار تھا اور عرفی اس کی عیادت کو گیا۔ فیضی کو کتوں کا بہت شوق تھا۔ چند ساغ بچے گلے میں سونے کے پٹے ڈالے پھر رہے تھے، تو اس پر عرفی نے کہا، مخدوم زاد ہا بچے اس میں موسوم اند۔ فیضی نے کہا، با اس میں عرفی، یعنی معمولی نام ہے۔ عرفی نے کہا، مبارک باشد۔ مبارک فیضی کے باپ کا نام تھا۔ ناظرین محترم، اسی طرح ڈاکٹر اقبال کا شعر جو انہوں نے جنگ کے متعلق ایک پبلک جلسہ کے لیے لکھا تھا، اقبال کی مسلمہ نکتہ آفرینیوں سے اس جذبہ انسانی کو لوگوں کے دل میں ٹٹولتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، اقبال میرے نام کی تاثیر دیکھنا، میں جس کے ساتھ ہوں اسے ہوتی نہیں شکست۔ اور اسی طرح کی اور مثالیں بھی ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شعر ہے، نور جہاں جو میں تھی تو وہ نور دیں ہوا، نور جہاں جو میں تھی تو وہ نور دیں ہوا، دیدہ نشیں جو میں تھی تو وہ دل نشیں ہوا۔ مومن، اسی طرح ایک اور شعر ہے، مومن اور دیر خدا خیر کرے، طور بے ڈھب نظر آتے ہیں مجھے۔ اور مزید ایک اور شعر ہے، تخلص داغ ہے اور عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ہے کہ انبا فرستاد حسن خاں بمن، انبت اللہ نبا تا حسن۔ ناظرین، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر یاد آ گیا کہ شعراء کے کسی نام سے فائدہ اٹھا کر طبع آزمائی کرنے کی ایک دلچسپ مثال ہے یہ۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر اکبر الہ آبادی نے علامہ اقبال کو لنگڑا عام بھیجا تھا۔ آپ رسید یوں ارسال فرماتے ہیں، اثر یہ تیرے انفاس مسیحائی کا ہے اکبر، اثر یہ تیرے انفاس مسیحائی کا ہے اکبر، الہ آباد سے لنگڑا چلا لاہور تک پہنچا۔ اور انشاءاللہ خاں اس انسانی جذبے سے جو اس وقت ہمارے زیر بحث ہے خوب واقف تھے، اور اس واقفیت سے فائدہ اٹھانے میں پرلے درجے کے ماہر۔ ناظرین، اللہ بیلی والا قصہ ان کی جدت طبع کا ایک ادنا نمونہ ہے۔ جان بیلی صاحب کے اس عہد میں ریزیڈنٹ اودھ تھے۔
ان کے ساتھ علی نقی خان میر منشی ریزیڈنٹی بھی آیا کرتے تھے۔ جب وہ رخصت ہوتے تو سید انشاءاللہ کہا کرتے میر منشی صاحب کا اللہ بیلی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے اس بیان کا اختتام کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو ہماری آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کی زندگی میں اسی طرح اچھی ویڈیوز شامل کرتے رہیں۔ ناظرین، اگر حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔